अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 91 मरीज दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद कुल अमवात 4,395 तक पहुँच गई हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,133 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2,741 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में कोरोना वायरस के 47,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक रोज के दौरान केसेस की ये सबसे ज्यादा तादाद है। अमेरिका में माहिर वबाई अमराज डॉक्टर एंथोनी फाउची ने खदशा जाहिर किया है कि मुल्क में यौमिया केसेस की तादाद 1 लाख तक पहुंचने का खदशा है। गूगल ने अमेरिका में अपने तमाम दफ्तरों की बंदिश में 2 माह की तौसी कर दी है। वायरस के फैलाव को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बड़े शहर मेलबर्न के 36 इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 5,10,632 हो गई है। सबसे ज्यादा हलाकतें अमेरिका में 1,27,410 हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तानी मीडिया ने खबर दी है कि माली साल के आगाज पर आज आलमी बैंक ने पाकिस्तान के बजट में इमदाद के लिए $500 मिलियन की मंजूरी दे दी है। मीडिया में पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले से यह भी बताया गया है कि चीन ने $1.3 अरब की इंतहाई ज़रूरी रकम फराहम कर दी है, जो IMF के साथ इस वादे को पूरा करने में मददगार होगी कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 30 जून सन 2020 तक $12 अरब होने चाहिए। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन यूनेमा का कहना है कि तहक़ीक़ात से पता चला है कि अफगान फ़ौज ने गलती से इस हफ्ते जनूबी हिलमंद के मसरूफ़ बाज़ार में मार्टर गोले फेंके, जिससे भारी शहरी हलाकतें हुईं। हिलमंद के सूबाई गवर्नर जनरल मोहम्मद यासीन के दफ्तर से जारी होने वाले बयान के मुताबिक एक कार बम और मार्टर गोलों का पीर के रोज संगीन जिले के बाजार पर हमला हुआ, जिसमें बच्चों समेत 23 अफराद हलाक हो गए। तालिबान और अफगान फौज दोनों ने एक दूसरे पर इस हमले का इल्जाम लगाया था। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने मंगल को देर गए अपने ट्वीट पैगामात में कहा कि मुतअद्दिद काबिल एतमाद ज़राए से मालूम हुआ है कि अफगान फौज ने तालिबान की फायरिंग के जवाब में मार्टर गोले फेंके, जो मुकर्ररा अहदाफ पर नहीं गिरे। ट्वीट में कार बम धमाके का जिक्र नहीं किया गया है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के करीब कश्ती डूबने से कम 32 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं, जबकि मुतअद्दिद लापता हैं। हादसा पीर और मंगल के दरमियानी रात बूढ़ी गंगा दरिया में सदर घाट बंदर के करीब पेश आया, जब पानी का बहाव तेज था। कश्ती में तकरीबन 50 मुसाफिर सवार थे। इमदादी कारकुन गोताखोरों की मदद से लापता अफराद को तलाश कर रहे हैं। मकामी ज़राए इब्लाग ने इमदादी कारकुनों के हवाले से बताया है कि मॉर्निंग शिप नाम की कश्ती उस वक्त डूबी जब वो एक तेज रफ्तार बड़ी कश्ती से टकरा कर उलट गई। बांग्लादेश में कश्ती डूबने के वाक़यात आम हैं और कभी गुंजाइश से ज़्यादा अफराद सवार करना और कभी मौसम की खराबी वजह बनती है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक इमदादी कारकुनों ने कम से कम 30 लाशें निकाल ली हैं, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। बताया जाता है कि मजीद 20 अफराद लापता हैं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के एक क्लिनिक में गैस लीकेज के नतीजे में होने वाले धमाके में 19 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं। ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी ISNA के मुताबिक अथर हेल्थ सेंटर में उस वक्त जोरदार धमाका हुआ जब मरीजों की बड़ी तादाद वहां इलाज के लिए मौजूद थी। धमाके में 6 अफराद जख्मी भी हुए हैं। तेहरान की इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ने तस्दीक की है कि धमाके के बाद 13 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि महकमे फायर ब्रिगेड के तर्जुमान जलाल मालिकी ने खबर रसां इदारे को बताया कि आग बुझाने के 2 घंटे बाद मजीद 6 सोख्ता लाशों को भी निकाला गया है, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 19 हो गई है। जलाल मालिकी के मुताबिक क्लिनिक के तहखाने में आग लगने से गैस सिलेंडर्स में आग लग गई थी, जो धमाके की वजह बनी।
ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 13 خواتین شامل ہیں۔ تہران کے ڈپٹی گورنر حامد رضا گودرزی نے واقعے کے بعد سرکاری ٹی وی پر ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ میڈیکل کلینک میں گیس لیکیج کی وجہ سے دھماکہ ہوا ہے۔ آگ لگنے کے باعث عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زالمے خلیلزاد نے ایک مشترکہ ویڈیو کانفرنس میں صدر غنی اور عبداللہ سے منگل کو دیر گئے بات کی، جس میں تشدد میں کمی، قیدیوں کے تبادلے اور بین الافغان مذاکرات پر گفتگو ہوئی۔ آئندہ امن منصوبے کی پیش رفت پر بھی بات ہوئی۔ اسی اثنا میں زالمے خلیلزاد نے اپنا ازبکستان کا دورہ مکمل کر لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ کے خصوصی مندوب آج بدھ کے روز اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، جو بین الافغان مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے کی ان کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان میں مفاہمت کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور امریکی حکام نے ایسے الیکٹرانک ڈیٹا کا پتہ لگایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روسی انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک بینک کا اکاؤنٹ سے طالبان سے منسلک ایک اکاؤنٹ میں بھاری رقوم منتقل کی گئی ہیں۔ یہ ان شواہد میں شامل ہے جن سے اس خیال کو تقویت ملتی ہے کہ روس نے افغانستان میں امریکی اور اتحادی فوجیوں کو قتل کرنے کے عوض طالبان کو خفیہ طور پر انعام کی پیشکش کی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسے یہ بات اس خفیہ معلومات سے واقف 3 اہلکاروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتائی ہے۔ اگرچہ امریکہ پہلے بھی روس پر طالبان کی مدد کا الزام لگاتا رہا ہے، لیکن اس بار تجزیہ کاروں نے خفیہ ذرائع کی معلومات سے نتیجہ اخذ کیا کہ منتقل کی گئی رقوم انعامی پروگرام کا حصہ تھیں۔ گرفتار کیے گئے افراد نے تفتیش میں اس پروگرام کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ تحقیقات کرنے والوں نے متعدد افغان باشندوں کو شناخت کیا ہے جو مشتبہ روسی کارروائی سے منسلک نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ رقوم تقسیم کرنے والے ایک شخص کے بارے میں خیال ہے کہ وہ اب روس میں ہے۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کے حکام اور ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس جان ریڈ کلف کے دفتر نے اس بارے میں تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ پیر کو جان ریڈ کلف، قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ سی اوبرائن اور پینٹاگون کے ترجمان جونیتھن ہافمین کے بیانات کی طرف اشارہ کیا۔ ان تمام افراد کا کہنا تھا کہ افغانستان سے متعلق حالیہ خبریں مستند نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں اس بارے میں معلومات فراہم نہیں کی گئی تھیں۔ انہوں نے خفیہ تجزیے کو نام نہاد قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ یہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بھی ایسے ہی بیانات جاری کیے جن میں کہا گیا کہ صدر ٹرمپ کو اس بارے میں بریف نہیں کیا گیا تھا، لیکن 2 اہلکاروں کے مطابق روس کے خفیہ منصوبے کی معلومات فروری کے آخر میں صدر ٹرمپ کی روزانہ کی بریفنگ میں شامل تھی۔ یہی معلومات 4 مئی کو CIA کے ورلڈ انٹیلیجنس ریویو کے ایک مضمون میں کافی ٹھوس کہہ کر انٹیلیجنس کمیونٹی میں تقسیم کی گئی۔ طالبان کے ایک ترجمان نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس نے امریکی اور اتحادی فوجیوں پر حملے کے لیے روس کی رقوم قبول کی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کو اپنی کارروائیاں کرنے کے لیے اس طرح کی ترغیبات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ توجہ کا مرکز وہ جرائم پیشہ عناصر ہیں جو طالبان سے منسلک ہیں اور رقم لے کر حملے کرتے ہیں۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ مونٹانا ریاست کا مذہبی اسکولوں کو ٹیکس کریڈٹ سے خارج کرنے کا اقدام خلاف آئین ہے۔ منگل کو سنائے جانے والا یہ فیصلہ مذہبی اسکولوں کے لیے پبلک فنڈنگ کے حامیوں کے لیے فتح کی نوید لایا ہے، جبکہ مخالفین اس فیصلے سے خوش نظر نہیں آتے۔ ان میں ٹیچرز یونینز بھی شامل ہیں جن کا خیال تھا کہ اس سے پبلک اسکولوں کی فنڈنگ کا راستہ بند ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ بھی اسے مذہبی آزادی کی جیت قرار دے رہی ہے۔ فیصلے کے حق میں 5 ججوں نے جبکہ 4 ججوں نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ اٹارنی جنرل ولیم بر نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کے استفسار سے اتفاق کیا کہ مذہب کے خلاف ایسے کھلے امتیازی رویے کی ہمارے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امریکہ کی ریاست کے نیو یارک کے ایک جج نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ایک کتاب کی اشاعت پر
عارضی پابندی لگا دی ہے۔ اس کتاب کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں امریکی صدر کے بارے میں کچھ ایسی معلومات شامل ہیں جو ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن سکتی ہیں۔ ریاست نیو یارک کی سپریم کورٹ کے جج ہال گرین والڈ نے جس کتاب کی اشاعت روکی ہے وہ صدر ٹرمپ کی بھتیجی میری ٹرمپ نے لکھی ہے۔ یہ کتاب 28 جولائی کو مارکیٹ میں آنی ہے، لیکن جج گرین والڈ نے کہا ہے کہ وہ کتاب کے خلاف درخواست دینے والے صدر ٹرمپ کے بھائی کا موقف سن کر اس بات کا حتمی فیصلہ کریں گے کہ یہ کتاب شائع ہوگی یا نہیں۔ عدالت میں درخواست دائر کرنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھائی رابرٹ نے موقف اپنایا ہے کہ میری ٹرمپ خاندان کے ایک معاہدے کے تحت اس بات کی پابند ہیں کہ وہ خاندان کے دیگر افراد کی اجازت کے بغیر ٹرمپ فیملی سے متعلق کوئی کتاب نہیں لکھ سکتی۔ میری ٹرمپ کے وکیل تھیوڈور باؤٹراس جونیئر نے عدالت کی جانب سے کتاب کی اشاعت پر پابندی کو امریکی آئین کی واضح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر کے بھائی رابرٹ ٹرمپ کے وکیل چارلز ہارڈر نے میری ٹرمپ اور ان کی کتاب کے پبلشرز کے اقدامات کو انتہائی قابل مذمت قرار دیا ہے اور کیس کو بھرپور انداز میں لڑنے کا عندیہ دیا ہے۔ واضح رہے کہ میری ٹرمپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے بھائی آن جہانی فریڈ ٹرمپ جونیئر کی صاحبزادی ہیں۔ فیس بک سے نفرت انگیز مواد کے معاملے پر مذاکرات ناکام ہونے کے بعد 400 کے لگ بھگ ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بدھ سے ایک ماہ کے لیے فیس بک پر اشتہارات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی پولیس تحویل میں ہلاکت کے بعد شہری حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں نے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ فیس بک پر نفرت انگیز مواد کی تشہیر روکنے کے لیے سوشل میڈیا کمپنی پر زور دیں۔ اس ضمن میں فیس بک انتظامیہ اور اشتہارات دینے والی کمپنیوں کے نمائندوں کے درمیان منگل کی شام مذاکرات کا آخری دور بھی ناکام رہا۔ مذاکرات میں شامل کمپنیوں کے بعض عہدیداروں نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ فیس بک انتظامیہ نفرت انگیز مواد کا پھیلاؤ روکنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر انہیں مطمئن کرنے میں ناکام رہی ہے۔ فیس بک نے رواں ہفتے اعلان کیا تھا کہ وہ نفرت انگیز مواد کی تشہیر روکنے کے لیے آڈٹ پالیسی متعارف کروا رہا ہے، جس میں ٹویٹر کی طرز پر قابل اعتراض مواد پر انتباہی لیبل لگانا بھی شامل ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جہاں آپ اسے بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔